अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि अपनी औकात में रहना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर सोचना नहीं चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं सोचनी चाहिए जिसका ताल्लुक हमारी हकीकी जिंदगी से ना हो या हमारे हकाइक से ना हो। लेकिन क्या ये बात सही है? क्योंकि आजकल हम ये बात बहुत सुन रहे हैं कि इंसान को बड़ा सोचना चाहिए, यू शुड ड्रीम बिग। इस सिलसिले में हमसे गुफ्तगू करने के लिए आज मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त तमकिनत मंसूर मौजूद हैं। आप मेरी खुशी का अंदाजा मेरी स्माइल से कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर पॉडकास्ट पे मुस्कुराती नहीं हूँ और लोगों को यही शिकायत रहती है। तमकिनत मंसूर आप सब लोगों की पसंदीदा आर्टिस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। मैं इनकी शान में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। तो सबसे पहले तो तमकिनत आपका ओह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एन इफ्तारी से पहले आप इस पॉडकास्ट में आई और आपने मैसेज किया कि चलो करें। सादिया असल में रोजा लगा हुआ था, तो मैंने कहा कि वक्त भी गुजर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो क्योंकि तुमसे बात करते हुए तो पता है मुझे एहसास ही नहीं होता वक्त गुजरने का। ना वक्त तो का, ना बस ये भूख का, था। ना प्यास का। बाकी आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश कि आपने इस कदर इज्जत बख्शी और वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जो आप आमतौर पे व्हाट्सएप चैट में इस्तेमाल करती हैं। बहुत शुक्रिया हाँ, इस सिलसिले में। वो मैं करूंगी, अभी आगे करूंगी मैं इंशाल्लाह। हाँ जी, क्योंकि आपका तो वही है ना, अभी तो मैंने सेल्फ मारा है सिर्फ। अच्छा अच्छा, अभी स्पीड पकड़नी है गाड़ी ने थोड़ी देर में। तो चले जी, मैं भी अपने जी 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 जी, हिफाजती बिल्कुल। बंद बांध लूं। अच्छा तमकीना, सबसे पहला सवाल, ये ड्रीम बिग का क्या हम्म मतलब है कि बड़ा सोचो? ये क्या, इस फ्रेज को किस तरह डिफाइन करते हैं? देखो, हर बंदे के कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं, जिंदगी में कुछ गोल्स होते हैं, वो कोई कुछ चीजें अचीव करना चाहता है। लेकिन शायद जब हम बड़े हो रहे होते हैं उस दौरान फिर कुछ हमारी कंडीशनिंग होती है, हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारे इर्द गिर्द के लोग, उन सब के रवैयों को देख के, और एक जो चलन होता है सोसाइटी का, एक आम चलन, उसको देख हम्म। के एक हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि देखो, ये आपने मेचे में रहना है, आपने ओवर नहीं होना। जैसे किसी के घर जाए तो अम्मियां पहले से कह के जाती है ना कि मेरी बात सुनो, अगर एक के बाद दूसरी बोतल उठाई तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। और जब मेहमान करेंगे ऑफर तो सिर्फ तभी कहना है, तब पहली दफा भी कहना है कि नहीं, मैंने हम्म। नहीं लेनी, चाहे जितनी भी प्यास लगी हो। और दूसरी दफा अगर वो बहुत इसरार करे तो फिर जाके कहीं मानना है, वरना नहीं मानना। तो इन सब चीजों की वजह से हमारे, मेरे ख्याल से हमारी जो एक ओवरऑल हमारी शख्सियत में हम्म। जो एक होता है ना कि हमने दब के रहना है, हमने ज्यादा मांगना नहीं है, कोई ऑफर करे तो फौरन से एक्सेप्ट नहीं कर लेनी। ये सब चीजें। मेरा रोजा है और तुम पानी पी रही हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चलो खैर। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आई थिंक कि रोजेदार का इतना तो हौसला होना चाहिए कि उसके सामने कोई खा पी रहा हो तो उसको जी जी, रोजा कुछ बिल्कुल ना कहे। बिल्कुल। ये आपकी ये तमकीनत, बुनियादी तौर पे अल्लाह ने शैतान को मेरी शक्ल में आपके सामने नासिल किया है। और दूसरी बात है, एक्चुअली हमारे टेस्ट टाइम करने के जोन लिए मुझे। मुख्तलिफ हैं। टाइम जोन मुख्तलिफ जी हैं। जी, मेरे यहाँ बिल्कुल। पे रात के 8:30 बज रहे हैं, एंड आई एम सॉरी, आई डिड नॉट हैव एन आइडिया। जी तमकीनत, अरे आते नहीं हैं नहीं, ड्रीम बिग पे। बिल्कुल नहीं। आपने ड्रीम बिग कहा, मैंने मैंने पानी खुद ही पीना शुरू से कर दिया। मैंने खुद ही से इसीलिए कह दिया कि इससे पहले के पॉडकास्ट देखने के दौरान लोगों के जो मैसेजेस आए और जो कमेंट्स आए कि हाँ आपने रोजा नहीं रखा हुआ, तो मैंने कहा उनको पहले ही हम जो है ना, उनको दबा दें, उनको पहले ही बता दें कि उनका रोजा, सादिया का रोजा खुल चुका है। अच्छा, तो ये जो हमारे अंदर एक बचपन से ही एक चीज पैदा की जाती है ना, ये मेरे ख्याल से एक ट्रिकल डाउन करके हमारी जिंदगी के हर एक पहलू पे ये असरअंदाज होती है। कि हमने जब जिंदगी से भी कुछ चाहना है या अल्लाह से भी कुछ मांगना है, तो हम यही सोचते हैं कि यार अच्छा ये मांगू, ये तो मुझे नहीं मिलेगा, इतना तो मेरी औकात नहीं है, इतना तो मेरा मुंह नहीं है। फिर क्या मांगू, फिर कोई थोड़ी छोटी चीज मांग लूं, चलो ठीक है, ये तो मुझे मिल जाएगी। मतलब हमारी उम्मीद ऐसे होती है कि हम किसी से अगर पूरी बोतल पानी की मांगेंगे, चाहे हमें जितनी भी शदीद प्यास लगी हो, तो हम कहते हैं कि नहीं यार, पूरी बोतल तो वो नहीं देगा, मैं एक गिलास ही मांग लेता हूँ। हम ये नहीं सोचते कि हम अगर पूरी बोतल मांगे तो हो सकता है वो हमें दे दे, मतलब इसमें क्या है। तो ये एक बहुत ही जो थी ना वो एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल थी। तो आई थिंक मेरे नजदीक ड्रीम बिग का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने जिंदगी से अगर आप कुछ चाहते हैं तो फिर जी खोल, दिल खोल के चाहें।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتا ہوں تو پھر آپ سوچیں کہ بھائی میں اس فیلڈ میں کل کو اپنے آپ کو CEO آف ون آف دا بگیسٹ کمپنیز دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ایک کانسیپٹ ہے ڈریم بگ کرنے کا. جیسے اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ایکٹریس بنوں تو میں چاہتی ہوں کہ میں آسکر جیتوں. اب لوگ کہیں گے کہ یار دماغ ٹھیک ہے, تمہیں ادھر تو کوئی ڈرامہ میں لیتا نہیں ہے, تم نے آسکر, دس از مائی ڈریم, میں یہی چاہتی ہوں. اور میں اس لیے اپنی ڈریمز کو میلو ڈاؤن یا کم نہیں کر سکتی کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. لوگوں کا یہ خیال ہے تو لوگ اپنے خیال کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. This is my life and I am going to live it the way I want to, اور I am going to dream as big as جو کہ میرے اپنے حساب سے بگ ہے, کیونکہ ہر بندے کا بگ اور اسمال بھی الگ الگ ہوتا ہے. بہت میرے خیال سے ایک ریلیٹو ٹرمز ہیں یہ سب, کیونکہ سکسیس کی جو آپ کے ذہن میں جو ایک آئیڈیا ہے سکسیس کا, کسی اور کے ذہن میں یہ سب چیزیں بہت سبجیکٹو ہیں. جو کسی ایک کے لیے بہت بڑی کامیابی ہو سکتا ہے وہ دوسرے کے لیے کچھ بھی نہ ہو. تو آپ نے جب زندگی اپنی گزارنی ہے, جب آپ نے اپنے جو چھوٹے چھوٹے فیلئرز یا وٹ ایور جو ہکپس زندگی میں آتے ہیں ان کو خود ہی فیس کرنا ہے, اور آپ نے اپنے ڈریم کی طرف خود ہی سفر کرنا ہے, تو پھر آپ اپنی زندگی میں اپنے حوصلے, اپنی ہمت اپنی اکارڈنگلی اس کو بڑا یا چھوٹا کریں. اپنے خواب کو اس کو اپنے لیے ٹیلر میڈ کریں, اس کو لوگوں کی وجہ سے ایک بڑا یا چھوٹا نہ کریں. اپنے خوابوں کو کہ وہ کیا سوچیں گے میرے اس خواب کے بارے میں, are they going to think that I'm crazy? Let them think so. اگے کیڑا چادر چڑھ دیا نے. بالکل بالکل بالکل, یہ آپ نے جو بہت اہم بات کہی ہے, کیونکہ ہمارے ذہن میں پاکستان میں ہمارے ذہن میں یہ بات بہت ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, یا اگر کسی نے, اور لوگوں کا اثر ہماری زندگیوں پر اس قدر ہوتا ہے کہ اگر کسی راہ چلتے نے بھی کوئی بات کہہ دی کہ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے, یہ تم کیا بات کر رہی ہو, ہم وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ایک آئی تھنک ایک کلچرل چیز بھی ہے جو ہمارے اس میں ہے. اور اب میں نے اصل میں میرا اگلا سوال یہ تھا کہ ہم بڑا کیوں نہیں سوچتے. آپ نے اس کا ایک تو یہ جواب دے بھی دیا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ہم لوگوں سے بہت انفلوئنس ہوتے ہیں, لیکن کیا آپ کے ذہن میں کوئی اور وجہ بھی ہے جو اس کی ہو سکتی ہے بڑا نہ سوچنے کے بارے میں؟ دیکھو, ایک تو میں نے بتا دی کیونکہ ہم کنڈیشن ہی ایسے ہوتے ہیں بچپن سے, میچے میں رہنا, اپنی اوقات میں رہنا, زیادہ خوش فہمی نہ پالو, زیادہ اس طرح نہ سوچو, یہ سب چیزیں تو ہمیں بچپن سے ہی سکھائی جاتی ہیں. تو ایک تو وہ بھی ہوتا ہے. دوسرا پھر آہستہ سے جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور ہمیں میرے خیال سے زندگی میں تھوڑی بہت کبھی انکار سننا پڑتا ہے, کبھی کسی فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس کو لے کے بھی ہم شاید ایک بہت نیچرل سے یہ چیز ہے کہ انسان جو روگ ہوتا ہے نا وہ پالتا ہے بڑے شوق سے. غم پالنے کا جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے نا کہ دکھ کو سینچنا ہے اور ناکامیوں کو جو ہے نا وہ آپ نے اپنی زندگی کا وہ جو کور فوٹو ہوتی ہے نا وہ بنا دینی ہے. جب کسی سے کوئی بات کرنی ہے تو اپنی کامیابیوں کا ذکر نہیں کرنا بلکہ اپنی ناکامیوں سے سٹارٹ کرنا ہے. تو آئی تھنک یہ سب جو چیزیں ہیں جو ہے سوسائٹی بھی ہمارے اندر بہت ہے کہ جیسے ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ ہمارے ہاں خوش رہنا کیوں اتنا بڑا اسٹگما ہے, کیونکہ جب آپ کسی اچھے انسان کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بیچارہ بہت اچھا ہے. تو یہ جو بیچارگی ہے نا ہمارے اندر, کہ جب تک بیچارگی نہیں ہوگی, کوئی دکھ درد کوئی صدمے نہیں ہمارے سے لپٹے ہوں گے, تب تک ہم اچھے انسان شاید نہیں ہوں گے. جو انسان خوش ہوتا ہے شاید وہ کسی نہ کسی کا حق مار کے خوش ہو رہا ہوتا ہے, یا جس انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ یقیناً اسے 2 نمبر طریقے سے کمایا ہوتا ہے. یا کسی کے پاس کوئی بڑی گاڑی ہم دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ ابے نے لے دیتی ہے گڈی, اپنی تو شکل نہیں لگ رہی کہ آپ لئی ہوئے گی, باپ نے گاڑی لے دی ہے تو اس میں عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں. اب کوئی لڑکی ہم دیکھیں گے جو بہت زیادہ تیار ہوئی ہوگی تو ہم کہیں گے او مائی گاڈ واٹس اپ ود ہر, اس کو کیا تکلیف ہے. تو یہ جو ہمارا ایک معاشرتی رویہ ہے نا کہ ہر وہ انسان جو خوش ہے یا جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسی اچیومنٹ ہے, اس کو ہمیشہ ڈی گریڈ کرنا یا اس کو ہمیشہ اس طرح سے دیکھنا کہ یہ شاید اس کی مورل یا ایتھیکل کوئی کمی ہے, یہ اس ہر بندے کی کامیابی کا ایک الزام بنا دینا, ایک گالی بنا دینا, یہ ہمارے یہاں بہت پریولنٹ ہے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ, جس کی وجہ سے جب ہم دوسروں میں وہ چیز پسند نہیں کرتے دیکھنا تو کہیں نہ کہیں ہم یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی یہ چیز ہوگی تو ہم شاید اچھے انسان نہیں رہیں گے.
جیسے میں نے ایک بار پڑھا تھا کہیں پہ کہ ہمیں بچپن سے پیسے کو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پیسہ از ویری امپورٹنٹ اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ ہم پیسے کو اتنا ڈیمونائز کرتے ہیں, ہم پیسے کا ذکر ہمیشہ ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی بہت بری, کوئی ایول چیز ہے. تو ہاؤ آئی مین کس قدر کنفیوزڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم بچوں کو بڑا کرتے ہیں کہ ایک طرف ہم انہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ زندگی میں پڑھنا لکھنا سب اس لیے کرنا ہے کہ تم نے کل کو پیسے کمانے ہیں, اور 4 پیسے ہوں گے پاس تو زندگی میں ہر خوشی ہوگی, اور یہ ڈگری لینی ہے تاکہ تم کہیں نوکری لگ سکو, اور نوکری اس لیے کرنے کے تمہارے پاس پیسے آ سکے تاکہ تم ایک آسان زندگی گزار سکو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پیسے اس کو اتنا ڈیمونائز کرتے ہیں کہ روپیہ تو ایسے ہے جس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ بس برباد ہو جاتا ہے, وہ انتہائی گھٹیا انسان بن جاتا ہے. تو اس طرح کی جب ہم کنفیوز قسم کی مینٹلٹی کے ساتھ بچوں کو بڑا کریں گے اور خود بھی بڑے ہوں گے, تو ظاہری بات ہے ہماری زندگی میں کامیابی ایک گالی بن کے رہ جائے گی, ہماری زندگی میں کامیابی ایک تانا بن جائے گی, بجائے اس کے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کے لیے ہم کسی کو اپریشیٹ کر سکیں. بالکل, تو یہ بات بہت اگر آپ مجھے ایک سیکنڈ دیں, جی تو میں اپنی بیٹی کو پلیز ذرا یہاں سے بھجوا دوں, جو وہ آ کے میرے پاس بالکل ٹک کے بیٹھ گئی, اور کسی بھی وقت اس کے آئی پیڈ میں سے کوئی بھی ایسی آواز نکل سکتی ہے جو ہمارے لیے تھوڑا مسئلہ ہو. تو صوفی آپ پلیز ہمیں تھوڑا ٹائم دیتی. Okay, just give me like 15 to 20 minutes and then I'll be with you. Okay? Can you do that for me? Thank you so much. اور اب جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیں گی پلیز. تھینک یو. اور باہر بھی بتا دو سب کو کہ ابھی میں ایک ضروری کام کر رہی ہوں, تو پلیز کمرے میں کوئی نہ آئے. اوکے, تھینک یو. جی جی چلیں جی, اس سلسلے میں تو ناظرین ہمیں صوفی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے جی یہ وقت دیا ہمیں تاکہ ہم اس موضوع پہ کھل کے بات کر سکیں. تمکینت یہ بات اور بہت انتہائی انہوں نے جو ہے نا وہ متانت کے ساتھ اپنی سیٹ چھوڑ دی, کوئی ڈرامہ نہیں کیا, کوئی ڈرامہ نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ سیٹ الٹا دیں, یا ہاں آپ بالکل, کی انہوں نے جاتے ہوئے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا یا مجھے کیوں نکال رہے ہو, کوئی سازش نہیں کی, کوئی مداخلت نہیں کی, چپ کر کے چلی گئی ہیں. بہت بہت شکریہ صوفی فار 6 سال کی عمر میں اتنی میچورٹی دکھانے کا, جو لوگ 60 سال کی عمر میں نہیں دکھا پاتے. 70 سال کی عمر ہے تمکینت, ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صوفی نے میچورٹی دکھائی ہے, کیونکہ میرے مطلب خیال میں صوفی اپنے گھر کے آئین کو سمجھتی ہے نا, اس کو پتا ہے کہ اگر وہ اس آئین میں مداخلت کرے جی گی تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا صوفی اپنے گھر کے جی ایک تو صوفی آئین کی بہت رسپیکٹ بھی کرتی ہے, پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے اس دنیا میں ان کو لانے والے جو ہیں, مطلب میں جیسے بڑی امی یا بڑے ابو, ان کا بھی پتا ہے کہ پھر شتر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کو یہ پتا ہے کہ یہ چتر صرف میری بڑی آپا کو نہیں پڑھ سکتے, یہ مجھے بھی بوقت ضرورت پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے وہ ایک سمجھدار بچی ہے. اس سلسلے میں میرے خیال میں والدین کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو یہ باور, آپ نے اس کو چتر مارتی بھی رہی ہے نا آپ, تو خالی خولی یہ تو نہیں ہوتا, ذہن میں تو چیز نہیں ہوتی. اچھا تمکینت, آپ نے ایک بات جو کی ہے وہ بہت اہم ہے, وہ جی یہ بالکل, ہے والدین نے ڈھیل دی ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. جی جی بالکل, بڑوں پہ ڈال دینی چاہیے بات میرے خیال میں. جب اگر آپ نے بچے کو صرف ڈرایا ہو اور کبھی آپ نے اس کے ساتھ کچھ کیا نہ ہو تو اس کو تو یہی لگے گا. چلیے جی, سوری, یہ غیر سیاسی گفتگو تھی. اس کا اگر کسی بھی کردار سے مماثلت آپ کو نظر آتی ہے تو وہ محض اتفاقیہ ہوگی. ہم اچھا چلو شروع کرو. ہاں ناظرین, آپ کو سوری. ایک اور بات بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ میں پوڈ کاسٹ پہ بہت اچھی اردو میں بات کرتی ہوں, بہت تمیز سے گفتگو کرتی ہوں. میرا کسی کے ساتھ جو بھی رشتہ ہو, جب ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک اور سچویشن ہوتی ہے کہ وہ آپ ایک پروفیشنل طریقے سے بات کریں. لیکن میرے خیال میں میں اب تمکینت کو مزید آپ نہیں کہہ سکتی, ورنہ میرے لیے اس پوڈ کاسٹ کو کنٹینیو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو تمکینت, تم نے ایک بات کہی کہ ہم مزری کو گلوریفائی کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ چیز, کسی بھی انسان کو اگر آپ نے ویلیڈیشن دینی ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ بیچارہ بہت ہی مظلوم ہے اور کتنا مزریبل ہے, اور اگر ایک خوش انسان ہے تو وہ تو کوئی اچھا انسان نہیں ہے, اور اس کو ہم اس طریقے سے ویلیڈیٹ نہیں کرتے. اچھا اب یہ بتاؤ کہ جو یہ بات ہے کہ ہم بڑا نہیں سوچتے, کیا اس میں جینڈر کا بھی کوئی تعلق ہے کہ عورتیں اپنی خوابوں کو مزید لمٹ کر لیتی ہیں آدمیوں کے مقابلے میں؟ بالکل بالکل 100% ہے, کیونکہ دیکھو
عورتوں کو جب ہمارے ہاں اب تو خیر کافی حالات چینج ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میرے خیال سے more than 80% ہاؤس ہولڈ میں یہی ہے کہ جب لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو آپ ان کو ان کے حصے کے خواب دے دیتے ہیں پہلے سے ہی. آپ ان کو خود سے خواب، ان کے پاس اتنا پریویلیج نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے خواب رکھیں. ان کے خواب پہلے سے ڈیزائنڈ ہوتے ہیں، جو کہ جب وہ پیدا ہوتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا کل کو ایک سپنوں کا راجکمار آئے گا، وہ بندہ بہت پڑھا لکھا، بہت ویل سیٹلڈ، بہت اچھے پیسے کمانے والا ہوگا، پھر تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی اور پھر تمہیں اس سے پیار ہو جائے گا اور پھر تم اس کے گھر جاؤ گی اور پھر وہ تمہیں خوش رکھے گا اور پھر تم اس کے لیے بچے پیدا کرو گی اور تم ہر ممکن کوشش کرو گی کہ تم کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی میں اس کی ایک جگہ بناؤ جو کہ کوئی اور عورت نہ لے سکے. تو یہ ہے کامیابی اور یہی تمہارے خواب ہیں. اس لیے ہمارے یہاں بہت ساری بچیوں کا الٹیمیٹ خواب دلہن بننا ہوتا ہے اور مطلب یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے. اس لیے ان کی زندگی کا سب سے بڑا دن بھی وہی ہوتا ہے جس دن انہوں نے دلہن بن کے تیار ہونا ہے اور کسی اور بندے کے گھر چلے جانا ہے. اور ان کی جو ساری پریپریشن ہوتی ہے زندگی کی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ ایک دن ان کی شادی ہونی ہے اور اس شادی کے لیے جو ان کی شادی سے پہلے کی پوری زندگی ہوتی ہے وہ بیسیکلی اس شادی کا ایک پریلیوڈ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے کا وہ ایک وہ پورا ہوتا ہے کہ یہ شادی سے پہلے کا ٹائم بفور شادی BS اینڈ آفٹر شادی AS، یہ دو زندگی میں ہوتے ہیں. تو وہ جو BS والا ٹائم ہوتا ہے بفور شادی وہ سب آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں آپ کو ایک الٹیمیٹ گول کی طرف لے کے جا رہی ہیں. تو وہ جو کچھ وہ اس سے پہلے کر رہی ہوتی ہیں وہ انہوں نے ایک اچھی لڑکی بن کے دکھانا ہے، انہوں نے ایک شریف لڑکی بن کے دکھانا ہے، انہوں نے ریگولر فیشلز کرانے، انہوں نے پیارے لگنا، انہوں نے بال لمبے کرنے ہیں، ان کے بال سیدھے ہونے چاہیے، آئی بروز اچھی جگہ سے بنوانی ہے، ریگولر ویکسنگ کروانی ہے، بول چال کا طریقہ، چائے بنانی سیکھنی ہے، کھانا بنانا سیکھنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایسے کپڑے پہننے ہیں، یہ والی خوشبو لگانی ہے، یہ خوشبو نہیں لگانی، ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ والی دوستیں رکھنی ہے، یہ زبان بولنی ہے. یہ سب آپ نے اس لیے کرنا ہے تاکہ کل کو آپ ایک مطلب جسے کہہ سکیں ایک ایسا کینڈیڈیٹ بن سکو شادی کے لیے جو کہ بہت ہی ایلیجیبل کینڈیڈیٹ شادی کے لیے بن سکو. تو ہمارے یہاں تو لڑکیوں کو یوزلی خواب پہلے سے ہی ریڈی میڈ دیے جاتے ہیں. اب یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے اور آئی گیس ہم لوگ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھے جن کو یہ خواب دیے گئے تھے ہمارے پیرنٹس کی طرف سے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمارا یہ ایک خواب تھا ہمیشہ سے، کیونکہ ہم ارد گرد ڈراموں میں، فلموں میں، گانوں میں تو ہم یہی سنتے تھے نا کہ سب کی باراتیں آئیں، ڈولی تو بھی لانا. ایونچولی تو یو نو کہ this is what I want eventually and this is what we wanted eventually کہ ایک شخص ہوگا جس سے ہمیں بہت محبت ہوگی اور پھر ہم اس سے شادی کریں گے اور پھر وہاں ختم ہو جاتی ہے نا اسٹوری، then they lived happily ever after، بس کہانی ختم، خواب پورا ڈن. تو ہاں یہ ہے آدمیوں کے لیے خوابوں کی پھر بھی گنجائش ہوتی ہے، پھر بھی کہیں حد تک ہوتا ہے کہ بیٹا تم نے بہت اچھا پڑھنا ہے، تم نے ٹاپ کرنا ہے. کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ یہ خواب ہوتے ہیں کہ آپ نے لازمی ہی ہر جگہ ٹاپ کرنا ہے، اگر آپ ٹاپ نہیں کریں گے تو آپ بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. آپ نے ایک اسپیسیفک قسم کے اسکول میں جانا ہے یا کسی کیڈٹ کالج میں جانا ہے یا ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ آپ کا مرتبات آپ کے بلند ہوں گے کل کو. پھر آپ نے کوئی ایسی فیلڈ چوز کرنی ہے جو کہ مردوں کے اکارڈنگلی فیلڈ جو ہے وہ صحیح ہو. عورتوں کی بھی جن کی زندگی میں پڑھنے لکھنے کا بھی ایک انہیں خواب دیا جاتا ہے، ان میں بھی ہوتا ہے کہ بیٹا ڈاکٹر بننا ہے. اب چینج ہو گیا لیکن کافی ہمارے بچپن تک یہی خواب تھے. لڑکے اور لڑکی نے ڈاکٹر بننا ہے، لڑکے کو اگر ڈاکٹر وہ نہ بن سکا تو انجینئر بننا ہے، اور یا پھر بہت ہی اگر چلو وہ چھلانگ مارے گا تو وہ آرمی میں جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ نوکری کرے گا، پریفریبلی سرکار کی نوکری کرے گا اور سرٹن اماؤنٹ آف پیسے کمائے گا اور پھر اس کی شادی کریں گے اور پھر اس کے بچے ہوں گے اور ایک بیوی ایسی آئے گی جو کہ اس کے وہ سارے کام کرے گی جو پہلے ماما کرتی تھی. تو یہ سب خوابوں کو ایسے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں. آئی تھنک جینڈر بیسڈ خوابوں کی ونڈی ایسے ہی ہوتی آئی ہے. ہاں بالکل، یہ میرے خیال میں بڑا تم نے ایک بیلنس تجزیہ کیا ہے کہ لڑکیوں کے خواب کیونکہ جو ان کی شادی سے پہلے کی زندگی ہے وہ بنیادی طور پہ ایک طرح سے پریپ ہے اس زندگی کی، پریپریشن ہے جو اس زندگی کی جو شادی کے بعد شروع ہونی ہے. اور لڑکوں کے لیے یہ ہے کہ جس طریقے سے لڑکیوں کو پھر بھی اگر وہ لٹریچر پڑھنا چاہتی ہیں، آرٹ پڑھنا چاہتی ہیں، وہ کسی ایسے شعبے میں جانا چاہتی ہیں
جس کا تعلق تخلیقی صلاحیتوں سے ہوں تو پھر بھی اتنا نہیں روکا جاتا. لیکن لڑکوں کو، ہم بہت سے اس طرح کے لڑکوں کو جانتے ہیں جو کریٹو فیلڈ میں جانا چاہتے تھے، بالکل لیکن ان سے یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا رہا کہ نہیں، کیونکہ کریٹو فیلڈ میں اس طرح پیسے نہیں ہوتے تو بیٹا آپ وہ کام کریں گے اب جس سے آپ زیادہ پیسے کمائیں گے. اچھا تمکنت، ایک سوال بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے جو پہلی پوڈ کاسٹ کی تھی اس پہ بھی یہ ایک کامنٹ آیا تھا اور مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، لیکن میں اس کامنٹ کو ایڈریس کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے انہوں نے ایک بہت اہم بات کہی تھی. ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتوں کی زندگی ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. بہت سے مردوں کی بھی نہیں ہوتی. بہت سے مردوں کی بھی نہیں ہوتی، بہت سی عورتوں کی بھی نہیں ہوتی. اور جس طرح ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں، we definitely come from a place of privilege where we have the privilege of discussing and talking about all these things. تو اس بارے میں کیا کہنا ہے تمہارا کہ وہ لوگ جن کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کیا اس کمپرومائز کو کیے بغیر ان کا سروائیول ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو سعدیہ، میرا یہ ماننا ہے، اور میں نے ایک بہت ہی کلیشیڈ سی بات ہوگی لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ when you cannot go out then go in. دیکھو کمپرومائز ہم باہر والی چیزوں کے ساتھ تو لازمی کر سکتے ہیں، کرنا پڑتا ہے ہر ایک کو کہ ہاں مجھے ایسے کپڑے پہننے ہیں، میں ایسے سوسائٹی میں رہتی ہوں جہاں پہ ایسے کپڑے مجھے اسپیسیفک پہننے پڑیں گے، یا میری ایسے بندے سے شادی ہو چکی ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں باہر نوکری کروں، مجھے پرمیشن نہیں دے گا، یا میرے ابو مجھے پرمیشن نہیں دیتے، یا میرا بھائی مجھے اجازت نہیں دیتا، یا مجھے مزید پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، یا مجھے میری مرضی کا کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ہاں ٹھیک ہے، یہ سب لمیٹیشنز مطلب یہ ایک حقیقت ہے اور ان سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے. یہ سب چیزیں حقیقت ہیں اور یہ لوگوں کی زندگیوں کو کیسے تڑوڑ مڑوڑ دیتی ہیں، ان کو مرجھا کے رکھ دیتی ہیں. اور یہ ٹراما کتنے عرصے تک ہم نے بہت سے ایڈلٹس ہم روز دیکھتے ہیں جن مطلب جو اپنے ٹوٹے ہوئے خواب ایک چھوٹی سی وہ پوٹلی سی اس کی بنا کے بس اس کو ایسے پکڑ کے ہی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ارد گرد دیکھتے ہیں، اور پھر کبھی فارغ ٹائم ملتا ہے تو ایسے ہاتھ کھول کے وہ والی پوٹلی دیکھتے ہیں جس میں ان کے وہ سارے خواب ہوتے ہیں، اور پھر دکھی ہوتے ہیں، پھر اس کو ہاتھوں سے پکڑ کے پھر ویسے ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ اندر کیا سوچتے ہو؟ آپ خود جسے کہنا چاہیے آئی نو کہ یہ بہت ہی ایک لگے گی کہ بھائی جب آپ کا باہر اتنا برباد ہوا ہو اور آپ کو باہر کچھ پریکٹیکلی کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا تو آپ اندر اپنے خوابوں کو کب تک زندہ رکھ سکتے ہو. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب تک ہو سکے رکھنا چاہیے. اگر آپ کو حالات یا آپ کے ارد گرد کے لوگ ابھی اجازت نہیں دیتے یا ایسے حالات سازگار نہیں ہیں کہ آپ اپنی جو آپ کی ریالٹی، آپ کی 3D جو زندگی ہے اس میں کوئی چینج لا سکو، تب بھی آپ کے اندر آپ جب اپنی آنکھیں بند کرتے ہو، آپ کی امیجنیشن ہے، رات کو سونے سے پہلے جو آپ تھوڑا سا اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہو، وہ جو پارٹ ہے، یا صبح اٹھتے ہی جو پہلی تھاٹ آپ کے ذہن میں آتی ہے، ان کو آپ پھر بھی کچھ نہ کچھ کنٹرول کر سکتے ہو، کہیں نہ کہیں اپنے خوابوں کو آپ زندہ رکھ سکتے ہو. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ if you keep them alive inside of you تو انشاءاللہ وہ اپنی جگہ بنا لیں گے کبھی نہ کبھی زندگی میں باہر نکلنے کی. ہم جو یہ کرتے ہیں نا کہ کیونکہ حالات سازگار نہیں ہیں تو ہم اپنے اندر بھی ان خوابوں کا خود ہی گلا دبا دیتے ہیں جو تھوڑا بہت سانس لے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے میرا بھائی مجھے کبھی نہیں کرنے دے گا، یا میرا میاں مجھے کبھی نہیں کرنے دے گا، یا میرے بچے میں کیسے کروں گی، یا یہ میں کیسے کروں گا. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یا میں اتنا مصروف ہوں، میں کیسے اپنا پیشن فالو کر سکتا ہوں، تو میں گلا دباؤں نا تاکہ تمہاری میں بند ہو اندر سے، تاکہ جو مجھے اندر سے شور سن کے الجھن ہوتی ہے وہ تو ختم ہو. تو اس میں جو ہم رہا سہا جو تھوڑا بہت سانس ہوتا ہے نا خوابوں کا وہ بھی نچوڑ لیتے ہیں، تو آئی گیس وہ نہیں کرنا چاہیے. میرا اپنا یہ ماننا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت جو وہ پازیٹیوٹی ریلیٹڈ ٹو یور ڈریم ہے اس کو آپ زندہ رکھیں، چاہے آپ وہ اپنی امیجنیشن سے زندہ رکھیں، آپ اپنی اب دماغ میں اپنی ایک اور دنیا بنا لیں، ایک آلٹرنیٹ ورلڈ اپنی بنائیں جس میں وہ سب کچھ آپ کو مل رہا ہے جو آپ چاہتے تھے ہمیشہ سے کہ آپ کو ملے. اور وہ اپنے اندر کی وہ دنیا اس کو زندہ رکھنا میرے خیال سے بہت ضروری ہے. ایک تو سروائیول کے لیے مجھے لگتا ہے یہ بہت ضروری ہے.
دوسرا میرے خیال سے اگر آپ کہیں نہ کہیں خوابوں کو تھوڑا بہت زندہ رکھنے کی کوشش کریں تو وہ اپنے لیے رستہ نکالتے ہیں، کہیں نہ کہیں پھر ان کو آؤٹ لیٹ مل ہی جاتا ہے آخر کار. یہ جس طرح وہی بات ہے نا تمکنت کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خیالات سے احساسات بنتے ہیں اور احساسات سے your thoughts give birth to feelings from your feelings lead to the actions which are actually going to lead you what you want to do in life. تو جب آپ سوچتے رہتے ہیں اور آپ اپنی اس سوچ کو نہیں مارتے اور آپ اپنی سوچ کو زندہ رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی کے حالات بھلے جو آپ کے ایکسٹرنل حالات ہیں وہ نہ بدل سکتے ہوں لیکن آپ کے اپنے ایکشنز اس حساب سے ہو جاتے ہیں جو آپ کو اس گول کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. اس لیے اپنے خوابوں کا باہر والے تو کیا گلا گھونٹیں گے، سب سے پہلے تو ہم خود اپنے خوابوں کا گلا گھونٹتے ہیں. اور اس میں بھی کیونکہ بار بار کہا جاتا ہے نہیں بھائی یہ نہ کرو وہ نہ کرو، جب آپ نے شروع سے ایک بچے نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی بھی بات پوری ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ ایک نوبلٹی ہے. اچھا تمکنت ایک میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری ایک انر وائس ہوتی ہے جو ہم خود سے باتیں کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے تم خود کو کہو گی کہ واہ تمکنت تم کتنی اچھی ایکٹر ہو، تم نے یہ والا کام کتنا اچھا کیا ہے. یا مثال کے طور پہ تم خود کو اگر یہ کہو گی کہ یار جو میں نے یہ سین کیا تھا اس میں اس چیز کی گنجائش تھی، یہ میرا اتنا اچھا نہیں لگ رہا، میں اسکرین پہ اس طرح نہیں لگ رہی جس طرح میں لگنا چاہتی ہوں. تو یہ جو ہماری انر وائس ہے، جو ہمارا انر ڈائلاگ ہے، جو ہم خود سے ایز اے تھرڈ پرسن بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم کلامی، ہاں، اس کا کتنا کردار ہے ہماری زندگی میں اور ہمارے خوابوں میں؟ دیکھو یہ بات مجھے سب سے زیادہ تب امپورٹنٹ اس کی امپورٹینس فیل ہوئی تھی جب میرے اپنے بچے ہوئے، کیونکہ پھر آپ اپنے لیے تو پتا ہے اتنا پیار اپنے آپ سے تو نہیں کرتے نا پھر جتنا اپنے بچوں سے کرتے ہو، کیونکہ سکھایا یہ جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پیار زندگی میں آپ نے اپنے بچوں سے کرنا ہے. اور ویسے بھی یہ نیچرل بھی ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں تو آپ مطلب وہ ایک اور ہی چیز ہے کہ آپ پھر آپ سائیکالوجی بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہو، اپنے رویوں کو بھی تھوڑا کھنگالنا شروع کر دیتے ہو کہ کہیں میں ٹراما تو نہیں کریٹ کر رہی اپنے بچے کی لائف میں اس طرح سے. تو تب مجھے پتا چلا تھا کہ انر ڈائلاگ کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو آپ ایک بچے کو کانسٹینٹلی کہہ رہے ہوتے ہو نا بچپن میں کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم بدتمیز ہو، تم جو ہو نا لاپرواہ ہو، تم ایسے ہو، وہ اس کا انر ڈائلاگ بن جاتا ہے. جو بچہ بچپن میں سن سن کے بڑا ہوتا ہے نا وہ اس کا انر ڈائلاگ بن جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہاں میں ایسا ہی ہوں. پھر وہ باہر سے تو وہ باتیں سننا شاید بند ہو جاتی ہیں، پر وہ پھر خود اپنے آپ کو یہ باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یو آر سچ اے بگ ڈس اپوائنٹمنٹ، تم سے یہ بھی نہیں ہوا، صرف 80% نمبر، بس اتنا ہی، تم سے صبح اٹھ کے کپڑے نہیں چینج کیے جاتے، تم کیا مصیبت ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے. تو یہ باتیں جو ہم مسلسل بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور بچپن میں ہم بھی سن کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہی ہمارا انر ڈائلاگ بن جاتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب کانسٹینٹلی ایک بچے کو اس کے پیرنٹس یا کوئی بھی بندہ اس بات کا احساس دلائے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو وہ اپنے پیرنٹس سے پیار کرنا نہیں چھوڑتا، وہ اپنے آپ سے پیار کرنا چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ یہ تو اس کے اندر ایک سرشت میں شامل ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ سے تو پیار کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو بہت بڑے ہو کے یہ مقام آتا ہے نا کہ جب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اچھا ہمارے پیرنٹس بھی ٹاکسک ہو سکتے ہیں اور پھر ہم پیار کرنا تو شاید ان سے نہیں چھوڑتے لیکن کہیں نہ کہیں ایک ریزنٹمنٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے ہمارے اندر. تو آئی تھنک یہ جو اپنے آپ سے خود بات کرنا ہے نا یہ ہمیں ایک تو بہت پہلے سے یہ چیز بچوں میں کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود ان سے ایسی بات کریں جو کہ کل کو اگر وہ اپنے آپ سے کر رہے ہوں تو ایک ہیلدی ایک خوش انڈیویجول جو ہے وہ اس پیپ ٹاک کا نتیجہ نکلے، نہ کہ ہم ایک ریزنٹمنٹ والا دکھی ڈسٹربڈ ایڈلٹ اس دنیا کو دیں. پھر یہ ہے کہ یہ سب باتیں جب کیونکہ ہمارے والدین نے تو شاید یہ باتیں نہیں اتنی نہ اس زمانے میں یہ باتیں ہوتی تھی نہ انہیں پتا تھی، تو نوئنگلی یا ان نوئنگلی انہوں نے ہمیں جو ہمارا انر ڈائلاگ یا ہماری جو اپنی پرسنل پیپ ٹاک جو ہمیں دی ہوئی ہے جو کہ ہم اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں وہ تو ایسی ہی ہے نا کہ استغفر اللہ شکل دیکھ اپنی اتنی موٹی بسوری لگ رہی تھی، آئے ہائے اتنے اتنے بڑے ٹائر میرے نظر آ رہے تھے اور اف اللہ کتنی چول لگ رہی ہوں. تو یہ سب ڈائلاگ ہم سب یہ لرن ہماری انر ڈائلاگ ایسا ہی رہا ہے.
کافی عرصے تک ایسا ہی رہا. لیکن میرے خیال سے having said that کہ ہاں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے یا آپ کے ایڈلٹس کا بہت بڑا رول ہے آپ کو وہ بنانے میں جو آپ ہیں, لیکن پھر جب آپ بن گئے ہیں اور آپ ایک ایڈلٹ ہیں اور آپ عاقل بالغ باشعور ایک انسان ہے, تو میرے خیال سے پھر اپنی رسپانسبلٹی خود لینی شروع کرنی چاہیے. پھر وہ رویے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہمارے اندر کوئی ٹراما ہے یا وہ پرابلمٹک رویے ہم نے بھی سیکھے ہیں, یا اس کی وجہ سے ہم اگر اتنا سیلف اویئرنیس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہاں جی یہ میں اس لیے کرتا ہوں یا یہ میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا, اور اس کے نتیجے میں میں ایک ایسا شخص بن چکا ہوں یا بن چکی ہوں جو کہ اب یہ چیزیں کرتا ہے, یہ اس کے زندگی گزارنے کے اطوار ایسے ہیں یا اس کا تھاٹ پروسیس ایسا ہے. ونس آپ کے اندر یہ سیلف ریئلائزیشن آ جائے تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, بہتر کریں, اس ٹراما کو ایڈریس کریں, اپنی سیلف ٹاک کو بہتر کریں, اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں. کیونکہ سب سے بڑی ذمہ داری اس دنیا میں ہمارا اپنا آپ ہے. ہمارے والدین, ہمارے بہن بھائی, ہمارے بچے, ہماری ارد گرد کی عوام الناس وہ دوسرے نمبر پہ ہے, پہلے نمبر پہ ہم ہیں. اور یہ کوئی سیلفش ہونا نہیں ہے, یہ سیلف اویئر ہونا ہے, یہ رسپانسبل ہونا ہے. کہ یہ میرے خیال سے ہر بندہ یہ اگزامپل دیتا ہے کہ جب آپ پلین میں ہو اور پلین میں ایئر پریشر کم ہو جائے, پہلے آپ نے اپنا ماسک لگانا ہے پھر بچوں کو لگانا ہے. اس لیے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی سیلف لو آپ کو بتا رہے ہیں, وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کی اپنی آکسیجن کم ہو جائے گی تو آپ اس قابل نہیں رہیں گے کہ وہ ماسک آپ بچے کو لگا سکیں. تو آپ ایک نہیں دو جانوں کا نقصان کریں گے. جو لوگ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں پھر آپ ان کا بھی نقصان کریں گے, کیونکہ آپ جب آپ کو ہوش نہیں رہے گا, آکسیجن دماغ کو نہیں ملے گی, آپ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے, تو وہ جو بچہ جو آپ کی ذمہ داری ہے, جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے, یا کوئی ایڈلٹ آپ کے ساتھ ہے جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے, یا کوئی بھی بندہ جو آپ کے ساتھ ہے اور ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کی ہیلپ کر سکو, آپ نہیں کر پاؤ گے کیونکہ آپ اس قابل ہی نہیں رہو گے. تو یہ کوئی آپ کو سیلف لو سکھانے کے لیے نہیں وہ کہتے کہ پہلے اپنا ماسک لگائیں, پہلے اپنے آپ کے ساتھ پیار نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بہن اگر تم اپنا ماسک نہیں لگاؤ گی, آکسیجن کا پریشر کم ہو جائے گا, تم ہو جاؤ گی بے ہوش. تو ساتھ جو تم اپنا کاکا لے کے آئی ہوئی ہو, اس کو ماسک لگانے کے لیے کسی تیسرے بندے کو آنا پڑے گا, اور کسی تیسرے بندے کے پاس ایمرجنسی میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے نیانوں کے بھی ماسک لگائے اور پھر آ کے تمہارے نیانے کو بھی سانبھے. تو پلیز آپ اپنے آپ کو امپروو کریں. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ایک مسئلہ ہے, آپ کی زندگی میں یہ ٹراما ہے, آپ کی زندگی میں آپ کی اپنی سیلف ٹاک جو ہے وہ بہت ہی انکیپیسیٹیٹنگ ہے یا بہت انسلٹنگ ہے, تو وہ کسی تیسرے چوتھے بندے نے آ کے آپ کی زندگی نہیں سنوارنی کہ میری زندگی میں آ کے زندگی ہو زندگی بدل دی. نہیں, وہ آپ نے خود بدلنی ہے زندگی. وہ جس بندے کا آپ انتظار کر رہے ہیں نا کہ وہ آئے گا اور کوئی جائے تو لے آئے میری لاکھ دعائیں پائے, نہیں بہن, کوئی نہیں جائے گا, تم خود جاؤ گی تھراپسٹ کے پاس, یا تم خود سٹارٹ کرو اپنی زندگی سے نیگیٹو چیزیں نکالنا, اپنے رویے کو خود سے اسٹڈی کریں, اپنی جو سیلف ٹاک ہے اس کو خود سنیں, ایک تیسرا بندہ بن کے, ایک دوسرا بندہ بن کے, کہ میں اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہوں اور میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ میں کیوں اتنا نیگیٹو ہو گیا ہوں, مجھے کیا ہو گیا, مجھے کیوں غصہ آتا ہے, مجھے کیوں اینگزائٹی ہوتی ہے, مجھے کیوں اسٹریس ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے. وجہ تک پہنچیں اور پھر اس وجہ کو ایڈریس کریں. اور ہمیشہ پروفیشنل ہیلپ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ نے ایک سوٹ سلوانا ہوتا ہے عید پہ, تو آپ دنیا کا بہترین درزی ڈھونڈتے ہیں کہ میرا سوٹ نہ خراب ہو, فٹنگ نہ خراب ہو, پلیٹس جو پلیٹیں ڈلنی ہے وہ ایسے ڈلیوں کے لگے اوپر رکھ کے سیا ہوا ہے, زپ ایسے یوں گلائڈ کرے, ٹراؤزر جو ہے نا, جو ٹراؤزر ہے اس کی شکل یوں سامنے ہونی چاہیے, وہ اس کے کریز بنے تو پتا چلے کہ کسی درزی کے ہاتھ کا سلا ہوا ٹراؤزر ہے. اتنی, یا آپ نے گاڑی ٹھیک کرانی ہو تو آپ کہتے ہو کہ یار مجھے ایسا مکینک ڈھونڈ کے دو کہ وہ گاڑی کا کام جانتا ہو, اور ایسا کوئی ناڑی مکینک نہ ہو کہ وہ جب گاڑی کو ایک دفعہ ہاتھ لگا دے تو پھر بس گاڑی اسی کی ہو جائے, پھر مجھے ہر ہفتے اس کے پاس لے جانی پڑے. تو جب آپ اپنی گاڑیوں اور اپنے کپڑوں اور ان چیزوں کے بارے میں اتنے پرٹیکولر ہیں, تو اگر کاش اتنا ہی پرٹیکولر ہم اپنے اندر کے بارے میں بھی ہوں کہ یار میرے اندر جو ایک انسان ہے, جو میرا اصل ہے, وہ اس وقت ایک تکلیف میں ہے, یا وہ اتنی اینگزائٹی, اتنا ٹینشن, یہ سب میری زندگی میں کہاں سے آ گیا, یہ اس کا کیا سورس ہے, اور اس کو کیسے مجھے ایڈریس کرنا ہے, اور مجھے کس پروفیشنل کی ہیلپ لینی ہے. وہاں ہم پروفیشنل کی ہیلپ لیتے ہوئے اتنا کیوں گھبراتے ہیں. ضرور آپ جائیں, آئی تھنک اٹ کین بی لائف آلٹرنگ. اور اپنی پیپ ٹاک سے بات شروع ہوئی تھی اور ہمیشہ کی طرح میں نے اس کو اتنا کھلارا ڈال دیا ہے.
लेकिन बहुत अहम बात है, ये भी बहुत अहम बात। मैं तो यही कहूंगी कि आप खुद को जब तक आप इम्प्रूव नहीं करेंगे ना, तब तक आप मतलब मुझे मुझे समझ नहीं आता कि मेरी जिंदगी में अगर मैं अपने आप को खुद एक बेहतर इंसान ना बना सकूं, तो मेरे इतना वोक होने का या प्रिविलेज्ड होने का क्या फायदा है? जाया है, सब जाया है। बिल्कुल। और तमकीन ये बात बहुत अहम थी, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करना। ये बहुत अहम है, क्योंकि जब तक आपकी हीलिंग नहीं होगी, आपके जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो नहीं जाएंगे, और जब तक आपके वो बिल्कुल। लिमिटिंग बिलीव्स नहीं जाएंगे, तब तक आपने क्या ख्वाब देखना है, जब आप हम्म। उसी सारी अपने माजी में से ही बाहर नहीं निकल सके। और जहां तक कि मेंटल हेल्थ की बात है, मेरे ख्याल में तो हम सबको परमानेंटली, वी ऑल ऑफ अस नीड टू हैव अ थेरेपिस्ट ऑन बोर्ड। हाँ ऑल ऑफ बिल्कुल अस। बिल्कुल। हम में से कोई और भी आप ऐसा नहीं है जिसके मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं है, हम में से कोई शख्स हम्म, ऐसा नहीं है जिसको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये बात बहुत अहम थी, एंड आई एम सो ग्लैड यू एड्रेस्ड इट। अच्छा जमकीनत, अब मैं आखिरी सवाल करूंगी, और ये सबसे अहम सवाल है, और या 1 करोड़ रुपए का सवाल है। 1 करोड़ रुपए का सवाल है, और उसके बाद तुम्हें एक हैम्पर मिलेगा। और वो सवाल ये है कि तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है जिंदगी में, जो ऐसा ख्वाब हो जो मौजूदा औकात से बाहर हो, लोगों के सामने, नहीं सांवरिया के अलावा। देखिए, दुल्हन बनने के ख्वाब तो मेरा एक बार पूरा भी हुआ, लेकिन ये इतना बड़ा ख्वाब होता है कि मेरे ख्याल से एक दफा से वो कहते हैं ना, एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा, तन तन आतन टन टन तारा। चलती तो है क्या नाम वो से। जो, वाह वाह, हाँ, तो एक बार से तो मेरा दिल नहीं भरा। तो खैर, ये तो मजाक की बातें हैं। मेरे ख्याल से मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? देखो, बहुत सारे ख्वाब हैं, कोई एक नहीं है। I really want to do the kind of work that I can be proud of. कि मैं जब वो ऐसा, मतलब एक्टिंग की फील्ड में, और दूसरी मेरी, आई एम एन एस्थेटिक फिजिशियन, उस फील्ड में भी मुझे ये होता है कि जब मैं किसी पेशेंट के फिलर्स करती हूँ या उसके बोटॉक्स करती हूँ, और उसके बाद जब उसका एकदम रिजल्ट नजर आता है, और मुझे होता है कि वाह मंसूर, क्या बात है तेरी। तो वो जो एक वो है ना, वो मुझे उसका उसका एक और ही नशा है, एक और ही मजा है। और तो मैं ये ही चाहती हूँ कि जो मेरा एक्टिंग या जो कंटेंट क्रिएशन का, लिखने का, हम्म। इवेंचुअली आई वुड वांट टू मेक मूवीज, आई वांट टू वर्क इन मूवीज। और वो यही है कि मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा काम हो कि मैं खुद देखूं तो मैं कहूँ कि चाशनी आ गई, मजा करा दिए, वाह, चिल, मजा आ गया। एंड समथिंग दैट आई कैन बी प्राउड ऑफ, कि मुझे लगे कि हाँ यार, ये वो इम्पैक्ट है जो मैं चाह रही थी कि इम्पैक्ट आए। जैसे मैं कोई बहुत अच्छी मूवी देखती हूँ ना, तो देख के जो मेरे दिल में ऐसे होता है ना कि यार, कमाल कर दिया यार, मजा आ गया, ये चीज, हम्म। ये मैं चाहती हूँ कि जब लोग देखें, और जब मैं खुद, सबसे बड़ी बात है कि जब मैं खुद देखूं हम्म। अपना कोई प्रोजेक्ट, तो मेरे अंदर ये फीलिंग आए कि यार, ये हुई ना बात, मजा आ गया। तो ये जो मजे है ना, यही मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। छोटे बड़े हर साइज के, छोटे बड़े मीडियम, हर साइज के मजे। अच्छा तमकीनत, शायद ऑडियंस आपने भी नोट किया हो कि जब तमकीनत इस बारे में बात कर रही थी, तो किस तरीके से इसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। The twinkle in her eyes and that glare on face, और वो सारा कुछ, वो सब कुछ। और ये यही बात है कि जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपको खुश करती हैं, वो चीजें जो आपके ख्वाब हैं, और आप उनको मरने नहीं देते, आप उनको सेंचते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव, जिस तरीके से आप, जैसे आप दिखते हैं, वो भी बदल जाता है। लोगों की बिल्कुल। और ये हमने देखा है तमकीनत के बहुत से लोगों का, उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि वो इतने खुश रहते हम्म। हैं, और उनकी कितनी जिंदगी को किस तरीके से खुल के जीते हैं। तो तमकीनत बहुत बहुत भाई, शुक्रिया। दुल्हनों को ही देख लो, वो कहते हैं ना, द हैप्पीएस्ट ब्राइड्स आर द प्रिटीएस्ट, क्योंकि हम तो दुल्हनों के ही मेटाफोर से हम तो चलते हैं हमारी हाँ जी, सोसाइटी में। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। दुल्हन और दूल्हे, कपल्स भी, शादियों पे कपल्स भी सबसे अच्छे वही लग रहे होते हैं जो कि जेन्युइनली खुश लग रहे होते हैं। बंदा उन्हें बिल्कुल। देख के खुश होता है कि यार, लग रहा है कि आज ये खुश है। तो आई थिंक खुशी, खुशी इज लाइक सबसे अच्छा मेकअप खुशी है। इट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन वेयर।
It's a beautiful thing to say कि सबसे अच्छा मेकअप खुशी है, और किस तरीके से खुशी आपको आप यकसर बदल के रख देती है। और इस सिलसिले में ये भी बहुत अहम है कि हम दूसरों की खुशी में खुश हों। हम जब तक दूसरों की खुशी में खुश नहीं होंगे, बिल्कुल, दूसरों की खुशी बहुत पे खुशी कशीद नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में आपका खुश रहना बहुत मुश्किल है। हमारी सब खुशियां वो नहीं होती देखो जो एनर्जी है हमारी ना, बात से ताल्लुक है। देखो इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, ये सब एनर्जी है। तो अगर आप अपने आप को एक नेगेटिव एनर्जी में ढाले रखेंगे कि फलाना बंदा तो ये कर रहा है तो मैंने इसकी खुशी में खुश नहीं होना, लेकिन मुझे मेरी खुशी चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपने खुशी को एक आदत बनाना है, और जब आप उसको आदत बनाएंगे तो फिर आप खुशी ढूंढेंगे, फिर आप देखेंगे, फिर ऑटोमेटिकली खुशी आपके पास आएगी। और ये मुमकिन ही नहीं है कि आप दूसरों को देख के उनकी खुशी में खुश ना हो और खुशी आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आए। क्योंकि अगर आपने अपनी बेस लाइन जो है वो यही बनानी है कि दफा लानत, तो फिर दफा लानत ही आपकी बेस लाइन एनर्जी है, और वही रेसिप्रोकेट होके आपकी तरफ आती जाएगी। लेकिन अगर आप देख के कहेंगे कि यार चेक किया था कितनी प्यारी लग रही थी वो बंदी, यार वो बंदा कितना स्मार्ट लग रहा था, यार ये कितना अच्छा प्यारा घर था उनका माशाल्लाह, और यार उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, और यार उसने कितना अच्छा काम किया है, जब आप ये करते हो ना तो फिर वही आपकी तरफ पलट के आता है। वही एनर्जी जो आप दुनिया को दे रहे हो, वही एनर्जी जो आप यूनिवर्स में भेज रहे हो, वही एनर्जी मल्टीफोल्ड होके आपके पास आएगी। I think it's such a beautiful note to end our podcast on कि कितना अहम है कि आप दूसरों की खुशी में खुश हों, क्योंकि खुशी एक एनर्जी है। इसी तरीके से दूसरों के ख्वाब पूरा करने में उनकी मदद करें, उनके ख्वाब सींचने में उनकी मदद करें। अगर आप उनकी इस तरह मदद नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर, तो इफ तमकिनत वांट्स टू विन एन ऑस्कर, ऑब्वियसली मैं ऑस्कर कमेटी पे जाके तो वो जो एक पूरा वो होता है वो नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट जब हमारी गुफ्तगू होती है तो उस ख्वाब को परवान तो हम चढ़ा सकते हैं ना, एक दूसरे के ख्वाबों को हाइप तो कर सकते हैं, हाइप तो कर सकते हैं। हाँ, वो तो हर वक्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर तमकिनत, इट वाज सच अ प्लेजर। तमकिनत की और मेरी तो सारा दिन बात होती रहती है व्हाट्सएप पे, तो ये सेटिंग जो है ये थोड़ी सी वो अनयूजुअल और डिफरेंट है, लेकिन और ये वो बातें हैं जो हम अक्सर करते रहते हैं, ये बातें हमें लगा कि ये बातें आप लोगों के सामने भी होनी चाहिए। आप लोगों की भी खुशी या ख्वाब से मुताल्लिक कोई कमेंट्स हैं, कोई आपकी जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, किसी छोटी चीज ने आपको बहुत खुशी पहुंचाई हो, कोई ऐसा ख्वाब हो जो आप देखते रहे और वो उसने पूरा होकर ही दम लिया, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।